बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें हमदो सना सब मिदहतें उस बुज़ुर्ग व बरतर के नाम जिसके कब्ज़ा कुदरत में तमाम जहानों के निज़ाम। दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज जुम्मे के हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम आप देख रहे हैं। कोशिश होती है हर जुमा एक ख़ास मौजू, एक ख़ास डिस्कशन जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई बन सके, मशअल राह बन सके, उस टॉपिक का इंतख़ाब किया जाए। आज हम ज़िक्र करेंगे हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं, शेर खुदा की आप ज़ौजा हैं और जवानाने जन्नत के सरदारों की आप वालिदा हैं। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कायनात की ख़वातीन के वास्ते एक नमूना अमल नज़र आती हैं। आपने अपने घर को ऐसे तश्कील दी कि वो इस्लाम का एक मिसाली घराना नज़र आया। उस घर के मकीन अपनी सीरत में ऐसी उम्दा मिसाल नज़र आई कि हर फ़र्द अपने मकाम पर इस्लाम का निजात दहिंदा करार पाया। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर के कामों को ख़वातीन के लिए बाइस आर नहीं बल्कि उसे बाइस इफ्तिखार समझती थी। आज हम कतराते हैं, लेकिन हमारे पास वो तस्बीह भी मौजूद है जिसे तस्बीह फ़ातिमा कहा जाता है। कहते हैं वो पढ़ें, उससे आपको ताकत मिलती है, आपको हिम्मत मिलती है। आप अपने बच्चों की तरबियत को अव्वलीन काम करार देती थी, जो कि आज की माओं के वास्ते एक सबक है। आपकी पूरी ज़िंदगी जो आपने जिस तरह से अपने वालिद का साथ दिया, इसके बाद आप अपने शौहर के साथ रही और फिर अपने बच्चों की तरबियत, आज आपकी जो सीरत मुबारक है उस हवाले से हम जानेंगे और कोशिश करेंगे, बल्कि ख्वाहिश करेंगे कि हम उसको अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल भी कर सकें। इस मौजू पर बात करने के लिए दो बहुत अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सरबत अस्करी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब, जिस पाकज़ात हस्ती का हम जिक्र कर रहे हैं, ये जो पाक हस्तियाँ होती हैं, ये जो उनका मकाम है, लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी देखते हैं तो कहीं गुरूर नहीं है, कहीं पर वो फ़ख्र नहीं है जो आज हमें एक छोटे छोटे से लोगों में नज़र आता है। तो वो जो पाकज़ात हस्तियाँ हैं, पहले तो मैं चाहूँगी उस हवाले से आप कुछ बयान फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बहुत शुक्रिया आपका। आज हम जिस शख्सियत का तज़किरा कर रहे हैं वो शख्सियत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के जिगर का टुकड़ा, इस कायनात की सबसे अज़ीमुल मर्तबत ख़ातून सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा ज़क्किया मोमिना मुहैमिना हज़रत सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, उनकी शख्सियत के हवाले से आज आपने बात करनी है। तो ये जितने भी अज़ीम शान नुफूस क़ुदसिया होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको और लोगों के लिए मशअले राह बनाता है। ये आइडियल शख्सियात होती हैं, इसलिए आपको इनकी ज़िंदगी में पाकीज़गी नज़र आएगी। इनकी ज़िंदगी में आप जितनी भी बड़ी शख्सियात हैं उनको जब आप देखें तो उनकी ज़िंदगी में आपको तवाज़ो, इनकिसारी, आजिज़ी नज़र आएगी। तकब्बुर, बड़ाई, खुदी, ये चीज़ें उनके अंदर नहीं होती। वो अल्लाह के होते हैं, इसलिए अल्लाह सारी मखलूक को उनका कर देता है। सुभान अल्लाह। तो ये जो बुलंद मर्तबा शख्सियात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इम्तिहान भी लेता है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कहा, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन, कि इब्राहीम को अल्लाह ने आज़माइश में डाला और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस आज़माइश को पूरा किया। इसी तरीके से दीगर अम्बिया व मुरसलीन, हज़रत अय्यूब हैं, ये वो लोग हैं कि जो तकलीफ़ हो उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और जब इन्हें राहत व सुकून मिले तब भी अल्लाह का शुक्र आपको नज़र आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो लोग हैं, ये वो अज़ीमुल मर्तबत शख्सियात होती हैं कि इनकी ज़ुबान से निकले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मीन को सोना बना दे, लेकिन वो सोने और चांदी से कोसों दूर अल्लाह की मखलूक के रुश्द व हिदायत के लिए सब रोज़ कोशिशें और काविशें करते हैं। इसलिए तो इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोल मॉडल बनाया। इसलिए
مشعل راہ ہیں یہ شخصیات کی، ان کی زندگی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو ان نفوس قدسیہ کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہوا کرتا ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ سننا، یہ سنانا، یہ کار عبادت ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، اور خاص طور پر امت مصطفیٰ میں شامل اس عظیم المرتبت شخصیت، اس عظیم المرتبت خاتون کا ذکر کہ جو کائنات کی تمام عورتوں سے سب سے افضل مقام پر فائز ہیں، وہ جناب سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ۔ ہمارے ماں باپ ان پر قربان، ان کی سیرت کے حوالے سے، ان کی سیرت کیا ہے؟ ان کی سیرت ہو بہو سیرت مصطفیٰ ہے، سبحان ان کی صورت ہو بہو صورت مصطفیٰ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کے مشابہ حضرت سیدہ زہرا سے زیادہ کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کے لیے ساری کائنات کھڑی ہوتی ہے، اللہ نے یہ ساری کائنات نبی کے لیے بنائی ہے، لیکن نبی علیہ السلام جب بھی سیدہ زہرا پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو نبی علیہ السلام اٹھ کر سیدہ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے۔ یہ ان کا کردار ہے۔ تو انہوں نے ہر حوالے سے اپنی زندگی کے شب و روز گزارے ہیں۔ آپ ان کا بچپن دیکھیں تو اس بچپن میں بھی آپ کو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی کہ جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے، بلکہ انگلی اٹھانا تو دور کی بات، ان کا بچپن بھی ایسا نظر آئے گا کہ جس پر کائنات کی ساری عورتیں رشک کریں تو یہ کم ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کے بچپن کو دیکھ کر ساری کائنات کی عورتیں انہیں سلام عقیدت پیش کریں تو یہ بھی کم ہے۔ ان کا بچپن آپ دیکھ لیں، ان کا پھر آپ لڑکپن دیکھ لیں، سیدہ زہرا پاک کے نکاح کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں آپ ان کو دیکھیں تو ہر حوالے سے ان کی زندگی بے مثل و بے مثال ہے۔ لیکن اتنی زیادہ وہ نہیں ہے کہ آج کی عورتیں ان کو اپنا نہ سکے، بلکہ انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری ہے تاکہ کائنات کی دوسری عورتیں میری طرح زندگی گزار کر اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم پروگرام میں آگے بڑھ کر بات بھی کریں گے کہ آج کی عورت کے لیے آپ کس طرح سے رہنمائی آپ نے دی اور روشنی کا سبب بنی آپ۔ آپا میں آپ سے بھی چاہوں گی جس پاک ذات ہستی کا ہم ذکر کریں، ان کی سیرت مبارکہ پہ روشنی ڈالیے۔ شہزادی کونین سید النساء العالمین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت پر میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جوانان جنت کے سردار یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں۔ اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے، حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے، دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، یہ جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ایک عظیم شخصیت ہے، اور ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تشریف لایا کرتی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو یعنی ردائے رسالت کو بچھا دیا کرتے تھے اپنی پیاری بیٹی کے واسطے۔ اس چادر کو معمولی چادر نہ جانیے گا، یہ چادر ردائے رسالت ہے، یہ چادر رسول کے دوش پر ہوا کرتی تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی گلیوں میں پیغام رسالت، توحید اور وحدانیت کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اور اس چادر کی قسم کھائیے پروردگار عالم نے یا ایھا المزمل کہہ کر قرآن مجید میں، تو یہ چادر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بچھا دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات زندگانی میں بار بار مسلمانوں کو بھیجا تاکہ اپنی پیاری بیٹی شہزادی کونین جناب فاطمہ
ज़हरा का मर्तबा बताया जा सके। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर जाया करते थे तो सबसे आखिर में शहज़ादी कौनैन के से मुलाकात के लिए जाया करते थे। जब किसी सफ़र से वापस आया करते थे तो सबसे पहले अपनी प्यारी बेटी से मुलाकात के लिए जाया करते थे और सलाम किया करते थे आदर सैयदा पर खड़े होकर कि अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व मादिन रिसालत। और शहज़ादी कौनैन जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तमाम कायनात की औरतों के वास्ते एक नमूने अमल करार पाई, एक मशअले राह करार पाई, इसलिए कि सीरत की वो तालीम जो कि ख़वातीन से मुतल्लिक़ थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से उनकी प्यारी बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने मदीने की तमाम औरतों तक पहुँचाई। एक खातून ऐसी थी कि जो आई शहज़ादी कौनैन की खिदमत में, उन्होंने किसी मसले का दरियाफ़्त किया और जाकर उन्हें अपने शौहर को बताना था। अब वो औरत रास्ते में भूल गई, दोबारा वापस आई, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा वापस आई। अब वो बार बार वापस आने की वजह से शर्मसार शर्मिंदा नज़र आई। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि परवरदिगार आलम ने इसके बदले में हमें क्या अजर और सवाब दे रखा है कि जो हम तुम्हारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के तमाम अफराद के वास्ते, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन है, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं है, तो वो आलमीन के वास्ते, कायनात के तमाम लोगों के वास्ते हमें एक ऐसी शख्सियत नज़र आए जो कि निजात दहिंदा है। बिल्कुल वैसे ही शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा, हम क्योंकि बहसियत ख़ातून की बात कर रहे हैं, लेकिन फ़ातिमा ज़हरा तो तमाम कायनात के मर्दों के वास्ते भी, तमाम कायनात के बच्चों के वास्ते भी एक मिसाली ख़ातून के तौर पर नज़र आती हैं। इसलिए कि जब अली शेर खुदा के घर में आई तो आप एक बेहतरीन ज़ौजा बनकर आई, जब अनाने जन्नत के सरदारों की माँ करार पाई तो फ़ातिमा ज़हरा के अंदाज़े ज़िंदगानी ही कुछ और थे, और जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे तो यकीनन हम उससे बहुत कुछ हासिल कर सकेंगे। हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है जब हम इन पाकज़ात हस्तियों का ज़िक्र भी करते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि अमली तौर पर उनकी जो सीरत है उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। एक ब्रेक लेंगे, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आज आप एक खुसूसी प्रोग्राम हज़रत बी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो ताहिरा हैं, तय्यबा हैं, ज़ाहिदा हैं, आपकी सीरत मुबारका जानना, पढ़ना, समझना आज के हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए मशअले राह है। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपा मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका इसमें मुबारक फ़ातिमा है, आपको फ़ातिमा क्यों कहा गया, ये नाम क्यों दिया गया आपको? देखिए, गुजारिश ये है कि सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कसीरन कसीरा, आपका नाम फ़ातिमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। यहाँ नाज़रीन की खिदमत में मैं ये बात भी अर्ज़ करूँगा कि चूँकि हम उनकी सीरत के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जब भी बच्चों के, बच्चियों के घरों में नाम रखें तो अच्छे नाम रखें जी, क्योंकि नामों का असर शख्सियत पर होता है जी। और आप देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपने घर में जो नाम रखे, जनाब सैयदा का नाम रखा, फिर अपने नवासों के नाम यानी हसन व हुसैन रखे, तो ये पसंदीदा और महबूब नाम है। और फिर आप देखें कि इमाम हुसैन ने जब नाम रखे तो अपने 3 बेटे थे, तीनों का नाम अली रखा। ये तो हमने समझने के लिए अकबर, असगर और औसत का नाम जो है वो दिया है, वगरना उन्होंने तो ये फरमाया कि अगर अल्लाह मुझे 20 बेटे अता करता तो मैं हर बेटे का नाम अली रखता। तो नाम ऐसे रखें कि जिनमें बरकत हो। और सैयदा का नाम तो खुद इसकी वजात मौजूद है, आपने खुद वजात की है कि एक तो ये है कि सैयदा फ़ातिमा का नाम फ़ातिमा इसलिए है कि फ़ातिमा और ज़ुर्रियत फ़ातिमा को अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़िए तो सैयदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा वो हैं जो उनसे और उनके बच्चों से मोहब्बत करेगा, अल्लाह इस नाम फ़ातिमा की बरकत से उनको भी जन्नत अता फरमा देगा। ये तो वजूहात लिखी हुई हैं। तो खैर, सैयदा तय्यबा ताहिरा के हवाले से जो बात आज लोग मुंह उठाकर बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, मुझे कहने दीजिए कि जनाब सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा वो हैं
کہ جن کی بارگاہ میں کبھی جبرائیل بھی بے اجازت نہیں آئے. جب وہ رسالت مآب کے گھر میں ہوتی تو جبرائیل اجازت لے کر آتے، بلکہ آگے بڑھیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ملائکہ فرشتے ان کے گھر کے اندر آتے تو کبھی ان کے بچوں کے درزی بن کر آ جاتے اور کبھی ان کے گھر کے خدمت گزار بن کے آ جاتے. خود جناب ابو ہریرہ کی یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے مجھے بھیجا کہ میں مولا علی کو بلا کے لاؤں. وہ گھر میں نہیں تھے، دروازہ کھلا، میں نے دیکھا تو چکی خود بخود چل رہی ہے. یہ عجب معاملہ میں نے حضور سے آ کر ذکر کیا تو حضور نے فرمایا فاطمہ تو عبادت میں مصروف ہوگی، اللہ کے فرشتے اس چکی کو چلانے میں مصروف سبحان ہیں. اللہ. لیکن سیدہ زہرا پاک کی سیرت کو آپ اس انداز میں بھی دیکھیے کہ آپ اپنے گھر میں چکی چلا رہی ہیں، چاہتی تو آپ کئی خادمائیں رکھ لیتی، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ وہ عظیم المرتبت شخصیات ہیں جو کہہ دیں تو اللہ زمین کو سونا بنا دے، مٹی کو سونا بنا دے. لیکن عاجزی اور انکساری کو پسند کیا خود نبی علیہ السلام نے اور نبی علیہ السلام کی اولاد نے، اور مال کو پسند نہیں کیا، دنیا کی چیزوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ آخرت کو. تو سیدہ زہرا پاک آپ کو دیکھیں تو حضرات حسنین کریمین کی آپ کو تربیت کرتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ وہ عورت ہے، میں یہ بات بھی عرض کروں، یہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہے کہ جو اور عورتوں کی طرح نہیں ہے، کوئی اور عورت ان کی طرح نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ وہ جو خواتین کے تقاضے ہوتے ہیں ان سے بھی اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یعنی اگر صبح میں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور عورتیں تو نماز نہیں پڑھ سکتی، 3 دن تک تو کم از کم نہیں پڑھ سکتی، پھر یہ 40 دن تک معاملہ جاتا ہے. لیکن سیدہ زہرا وہ ہے کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ظہر کی نماز ادا کی ہے. یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ ہیں جو عورتوں کو یہ بتانے کے لیے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کی شہزادی ہیں، لیکن وہ حضرت مولا علی کے گھر میں ہیں تو مولا علی کے لیے کھانا بھی بنا رہی ہیں، چکی بھی پیس رہی ہیں، گھر کے سارے کام ہو رہے ہیں، اور سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے اور تسبیح و تعلیل بھی ہو رہی ہے. اور آج کی عورتوں کی خدمت میں یہ بات عرض کروں گا کہ تھوڑی سی ہمیں یہ بھی نہیں، مردوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ خواتین پر ظلم مت کریں، ان سے جو وہ کام کر پائیں وہ کام کروائے جائیں گھر میں. لیکن دوسری طرف بعض عورتیں ایسی ہیں جو گھر میں شوہر کا کام بھی نہیں کرتی، لیکن سیدہ زہرا وہ ہیں جو جناب مولا علی کا کام بھی کر رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں، اور پھر رات کو اٹھ کر عبادت ہو رہی ہے. اور صبح جب مؤذن اذان دیتا ہے مسجد نبوی میں اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو سیدہ زہرا شکوہ کرتی ہیں پروردگار تو نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی کا سجدہ بھی پورا نہیں ہو رہا. کیا آج ہمارے بچے جو بیراروی کا شکار ہو رہے ہیں، سیدہ زہرا کی سیرت پر ہماری عورتوں کو عمل کرنا چاہیے کہ وہ نماز سے دور ہو گئی. آج ہم بچوں کو صبح ہماری عورتیں اٹھاتی ہیں، اسکول کے لیے تو تیار کرتی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں محترمہ تشریف فرمائیں، یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں جو صبح اپنے بچوں کو، لاڈلے بچوں کو جن کی عمر 9-10 سال ہے، کیونکہ حکم ہے کہ ان کو نماز سکھاؤ، کتنی عورتیں ہیں جو ان کو نماز کے لیے تیار کر کے مسجد بھیجتی ہیں یا گھر میں نماز پڑھاتی ہیں. لیکن سیدہ زہرا تو وہ ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں. وہ بچے ان کو کسی اور کے بچوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ بچے بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ سارا کام ہمیں سیدہ زہرا سکھا کر گئی ہیں. ان میں عورتوں کی خدمت میں یہ عرض کروں گا، آج کی خواتین جو ہمارے ملک میں اور بیرون ملک بستی ہیں جو ہمیں سن رہی ہیں، کہ خدا را آپ اپنے لیے سیدہ زہرا کی سیرت کو مشعل راہ بنائیں اور روزانہ اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں تو آپ کی دنیا میں بھی برکت آ جائے گی، آپ کو اللہ آخرت بھی بہترین عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ. اور ابھی جس طرح سے ذکر ہوا کتنی عظیم شخصیات، حسنین کریمین، حضرت بی بی زینب، بی بی کلثوم، ماشاءاللہ سے آپ کی اولاد، اور آپ نے ان کی جس طرح سے تربیت کی، جس حوالے سے ابھی مفتی صاحب بیان بھی کر رہے تھے. میں آپا آپ سے یہ چاہوں گی کہ اس حوالے سے بھی آپ بتائیے کہ جو ایک تربیت کا انداز تھا کہ ہر چیز دین کے معاملات بھی سکھائے، دنیا کو بھی چلانا ہے، وہ سب چیزیں بھی سکھائیں. آج کی ماں جو ہے وہ یہ شکوہ کرتی ہے یا شکایت کرتی ہے کہ میں سمجھ ہی نہیں پاتی
کہ اولاد کو جو ہے وہ کتنا قریب رکھا جائے، کتنا ڈانٹا جائے، کتنا سمجھایا جائے. آج اولاد کو قابو میں رکھنا بڑا مشکل سا ہو گیا ہے. اس طرح کے آرگیومنٹس یا کمپلین پیرنٹس کی طرف سے آتے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں اور یا ان کو صرف پیسہ دے دو تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. تو ذرا اس حوالے سے بیان کیجیے گا کہ تربیت میں پیسہ دے دینا یا پیسہ کما لینا یا لگژریز پرووائڈ کر دینا یہی فخر ہوتا ہے ماں باپ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت تمام کائنات کی خواتین کے واسطے ایک نمونہ عمل کی حیثیت رکھتی ہے، مثالی خواتین کی حیثیت رکھتی ہے. آپ نے اس سے پہلے سوال کیا تھا کہ فاطمہ اسم کے معنی کیا ہے. تو فاطمہ کے معنی ہے دور کرنے والی. فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے دور فرما دیں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے میں، پیارے گھرانے میں اس میں فاطمہ بہت زیادہ محبوب نام تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم ان خواتین کی جانب دیکھتے ہیں جو کہ خاندان رسالت میں موجود تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادی کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عمرو، جن کا نام حضرت عبد المطلب کی زوجہ جو کہ قرار پائیں. تو اس طریقے سے یہ نام فاطمہ اس گھرانے میں مسلسل ہمیں نظر آتا ہے. اور شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک عجب حسن عمل نظر آتا ہے کہ جنہوں نے ان کے گھر کو جنت نظیر بنا دیا تھا. جب کسی نے مولا کائنات شیر خدا حضرت علی سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی بوریا نشین تھے، خود بھی ان کی زندگی سادگی کا نمونہ تھی. ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو اس نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، عام انسانوں کی طرح فرش زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس نے قیصر و کسریٰ کے محلات دیکھے تھے، ان بادشاہوں کا بود و باش دیکھا تھا. وہ حیران ہوا کہ یہ کیسے بادشاہ ہیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جتنے سادہ تھے تو ان کی پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اچھا، شہزادی کونین کے لیے عقد کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی. کون ایسا تھا سرزمین عرب پر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی سے عقد کا خواہش مند نہ ہوتا؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ دنیاوی دولت کو دیکھا، نہ دنیاوی مال و متاع کو دیکھا، بلکہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں بیاہ کر شہزادی کونین تشریف لے گئیں. وہ اسلام کے ایک مجاہد کا گھر تھا، اسلام کے ایک سپاہی کا گھر تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شہزادی کونین کو اس گھرانے میں بھیجا تو سرکار بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ وہاں پر دنیاوی تعیشات نہیں ہیں، وہاں پر آسائشات نہیں ہیں، وہاں پر لگژریز نہیں ہیں، بلکہ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں احکام شریعت آئے، نبوت آئی، امامت آئی، وحی آئی، روز و شب فرشتے آیا کرتے تھے اس گھرانے میں. تو اس گھرانے کے فضائل میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دنیاوی دولت یہاں پر نہیں موجود ہے. اچھا، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب بیاہ کر مولا کائنات حضرت علی کے گھر میں آئیں، سب سے پہلی بات ہے حسن عمل. ہمارے یہاں ساس بہو کا رشتہ کس قدر خطرناک رشتہ سمجھا جاتا ہے. بڑے بڑے ٹی وی سیریلز بنائے جا رہے سازشیں آنے لگتی ہیں ذہن میں یہ نام سنتے ہی. لیکن فاطمہ بنت اسد حیات تھیں جب شہزادی کونین بیاہ کر تشریف لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے مولا کائنات علی شیر خدا کے گھر میں. اچھا، حضرت طالب جو کہ جنگ بدر کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے، جناب جعفر جو کہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے، عقیل جو کہ کثیر العیال تھے، حضرت علی جو کہ چھوٹے بھی تھے. قرینس قیاس یہی ہے، ویسے بھی ماؤں کو چھوٹے بیٹوں سے بڑی محبت ہوا کرتی ہے، اور قرینس قیاس یہی ہے کہ شہزادی فاطمہ بنت اسد جو کہ ملکہ امامت ہیں، وہ اپنے بیٹے علی مرتضیٰ کے ساتھ رہا کرتی تھیں. لیکن کوئی مجھے ضعیف سے ضعیف روایت، تاریخی کوئی کتاب اٹھا کر دکھا دیجئے کہ جس میں مجھے کوئی اختلاف نظر آتا ہو فاطمہ بنت محمد اور فاطمہ بنت اسد میں. اس لیے کہ یہ وہ عظیم رشتہ تھا جو کہ الہی رشتہ تھا. فاطمہ بنت اسد بھی جانتی تھیں کہ اللہ نے ان کو وہ بیٹا عطا کیا ہے جو کہ علی مرتضیٰ اسلام کے مجاہد ہیں، اور کئی ہفتوں کئی مہینوں تک جنگوں پر جایا کرتے ہیں. اور فاطمہ بنت محمد بھی جانتی تھی کہ کسی بھی مجاہد سپاہی کے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ سکون اطمینان کے ساتھ اس وقت محاذ جنگ پہ لڑ سکتا ہے جب اس کو معلوم ہو کہ پچھلے محاذوں پر لڑنے کے لیے ایک مجاہدہ موجود ہے. اور یہ گھر کا محاذ
ایک آسان نہیں اہم محاذ تھا، اہم محاذ مگر بے شک۔ شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا اس محاذ عمل پر اس شان سے موجود ہیں کہ جب مولا کائنات محاذ جنگ پر جاتے ہیں تو فاطمہ زہرا اپنے بچوں کے واسطے، چلو سلام کرے اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، سبحان اللہ۔ ایسی بہترین خاتون نظر آتی ہیں، ماں بھی نظر آتی ہیں، بیوی بھی نظر آتی ہیں کہ جن کے دم قدم کی برکت سے یہ کائنات کا عظیم ترین گھرانہ تشکیل سبحان پایا۔ اللہ۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں قربان اس پاک گھرانے پر۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کے پروگرام میں وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی، آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان، ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر ہی عبادت ہے، اور یہ جو اس وقت آپ سن رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت دے، اور ہم نہ صرف ان پاکزاد ہستیوں کی سیرت کو پڑھ سکیں بلکہ ان پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو بھی جو ہے وہ بہتر بنا سکیں۔ مفتی صاحب، حضرت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں کچھ معروف آیات بھی نازل ہوئیں اور کچھ روایات بھی موجود ہیں، میں چاہوں گی آپ ان کا بھی تذکرہ کیجیے۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اطہار، ہم نے آپ سے رجس، ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دیا اور پاک کر دیا، ایسا جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اہل بیت میں آپ کو اولاً حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ نظر آئیں گی، پھر حضرت مولا علی اور جناب حسنین کریمان، اور اہل بیت میں دیگر لوگ بھی پھر ہمارے مفسرین نے اس میں لکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ جب نجران کے عیسائی آئے تو مباہلے کی بات تھی، تو نبی علیہ السلام نے، قرآن مجید نے کہا ان سے کہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، اپنے جو ہے وہ بچوں کو لے کر آئیں، اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے اور میں اپنوں کو لے کے آؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام اس موقع پر خواتین کی نمائندگی کے لیے واحد خاتون جناب سیدہ زہرا کو لے کر گئے۔ اسی طریقے سے حسنین کریمین نبی علیہ السلام کے بچوں کی جگہ پر، چونکہ ظاہر نواسے ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کے طور پر وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اسی طریقے سے اور بے شمار روایات ہیں، چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، آپ نے پہلے بتا دیا، تو میں صرف اتنی بات عرض کروں گا کہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول، آپ فرماتے ہیں لوگوں کو درس دیتے ہوئے کہ لوگوں، مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے گھر والوں سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے عزیز ہیں۔ یہ جناب حضرت ابو بکر کا قول ہے، میں ان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ آپ کو حضرت فاروق اعظم نظر آئیں گے، بیٹا اعتراض کرتا ہے کہ جناب حسنین کو زیادہ دے رہے ہیں، تو ان اپنے بیٹے کو جواب دیتے ہیں جاؤ ان کے باپ جیسا باپ لے کر آؤ، ان کی ماں جیسی ماں لاؤ، ان کے نانے جیسا نانا لے کر آؤ تو تمہیں بھی ان کے برابر دے دوں گا۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ کائنات، آپ فرماتی ہیں، ان سے سوال ہوا کہ یہ بتائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ قریب ترین کون ہے؟ تو ان کا جواب تھا کہ سیدہ زہرا۔ اور جب پوچھا گیا نہیں ہم تو مردوں کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، کہا علی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے، یہی ہمارے ہاں روایت موجود ہے، یہی سوال حضرت سیدہ زہرا پاک سے ہوا تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کو پیاری حضرت سیدہ عائشہ ہیں اور ان کے بابا پیارے ہیں۔ یہ محبتوں کا تعلق ہے، اور ان حضرات نے محبتیں بانٹی ہیں۔ سیدہ حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ
آپ نے محبتیں کائنات کو عطا کی ہیں، نفرتوں کو آپ نے مٹایا ہے۔ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے دشمن تھے، حضرت سیدہ زہرا ان کے لیے بھی آپ کو ہدایت کی دعا کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو میرا صرف کہنا یہ ہے آج کی عورتوں کو کہ ہم سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں اور ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس طریقے کو اختیار کرنے پر رب العالمین بھی راضی ہے اور رحمت للعالمین مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر بی بی کے حجاب کا ذکر کیا جائے تو جب آپ ان کی سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز عملی نمونے کے طور پر نظر آتی ہے کہ آپ تمام پروٹوکولز کو فالو کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے آپ دین، دنیا، گھر، باہر کے سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں، اور وہ جب آپ ان کی سیرت، ان کی زندگی پڑھتے ہیں تو آپ کو نظر آتی ہیں ایسی چیزیں۔ تو اس حوالے سے بیان کیجیے گا۔ مریم بھی ان سے کم ہے مسیحا سے پوچھ لو، خود حاجرہ کنیز ہے سارا سے پوچھ لو، اپنوں کا کیا ہے تذکرہ آدھا سے پوچھ لو، جاؤ مباہلے میں نصارہ سے پوچھ لو۔ تو شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا کا ایک ایسا طریقہ عمل تھا، طریقہ زندگی تھا کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ حجاب کی پابندی کو شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے عورتوں کے واسطے قرار دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کو لے کر شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے گھر پر تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے در دولت پر آواز دی، دستک دی، دق الباب کیا۔ شہزادی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ بابا جان میں اپنے حجاب کو درست فرما لوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا کہ فاطمہ میرا صحابی تو نابینا ہے۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ بابا جان وہ نابینا ہے لیکن میں تو نابینا نہیں ہوں۔ یعنی یہ آج کی عورت کے واسطے ایک دستور عمل ہے، ایک مشعل ہدایت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی پردہ آنکھوں میں ہوا کرتا ہے اور بہت ساری باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ اور لاگو کرنا پڑے گا۔ تب جب آپ اپنے اوپر نافذ اور لاگو کریں گے اس کے بعد ہم شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا کے بتائے ہوئے دستور العمل کو اختیار کر سکیں گے۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ جب جناب زینب کبریٰ دربار میں پہنچی، بازار میں پہنچی، تو وہاں پر انہوں نے عظیم الشان خطبات ارشاد فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی۔ تو سبق سیکھے کوئی فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے کہاں پر صلح ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے۔ یہ ایک عورت کا کام ہے کہ وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو کیسی شاندار تربیت دیتی ہے، کتنا شاندار ان کو اسوہ عمل دیتی ہے، اور اس کے علاوہ جب اسے گھر کے باہر بھی آنا پڑے تو وہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے گھر کے باہر بھی آ سکتی ہے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدایت کی توفیق دے اور بہتر زندگی گزارے ہم سب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکزات ہستیاں ہیں۔ میں بار بار یہی بات کہتی ہوں، اور اس سال جب یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو میری اور میری ٹیم کی خواہش بھی ہے کہ ہم اس طرح کی پاکزات ہستیوں کی سیرت کے حوالے سے بات کریں، قصص الانبیاء کا ذکر کریں، تاکہ ہم یہ واقعات، ان پاکزات ہستیوں کا ذکر اپنے گھروں میں کریں، اپنے بچوں کو سنائیں۔ یہ اصل رول ماڈل ہے، جس طرح مفتی صاحب بیان کر رہے تھے۔ یہ جو فکشن، یہ جو سٹوریز، یہ جو کریٹ کر کے ہم چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری بہتر باتیں جو ہماری زندگی کو اچھا کر سکتی ہیں وہ مس کر جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کی زندگی میں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔